बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से एक वन एक्ट प्ले जो लास्ट लेसन है प्रोग्रेस इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर सवाल है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले प्रोग्रेस। प्ले प्रोग्रेस के जो टाइटल है उसकी अहमियत बयान करें। इसका आंसर है द टाइटल ऑफ द प्ले प्रोग्रेस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। प्ले प्रोग्रेस की जो टाइटल है वो नहायत ही अहम है बिकॉज प्रोफेसर कोरे वांट्स टू इन्वेंट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्योंकि प्रोफेसर कोरे जो है वो वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार को ईजाद करना चाहता है। बट हर सिस्टर वांट्स टू गेट रिड ऑफ वॉर्स, लेकिन उनकी बहन जंगों से निजात पाना चाहती है। एट द एंड ऑफ द प्ले मिस मिल्डन किल्स हर ब्रदर प्रोफेसर कोरी। इस प्ले के इख्तिताम पर मिसेस मिल्डन अपने भाई प्रोफेसर कोरी को मार देती है इन ऑर्डर टू सेव ह्यूमैनिटी, ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। टू सेव ह्यूमैनिटी, इंसानियत को बचाने के लिए, फ्रॉम मास डिस्ट्रक्शन, वसी तबाही से, इज़ द रियल प्रोग्रेस, ये हकीकी तरक्की है। सो द टाइटल ऑफ द प्ले इज़ सिग्निफिकेंट, लिहाजा ये प्ले प्रोग्रेस की जो टाइटल है ये नहायत अहमियत की हामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले प्रोग्रेस। प्ले प्रोग्रेस का मरकज़ी ख्याल क्या है? तो इसका आंसर है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले प्रोग्रेस इज़ दैट, इसका मरकज़ी ख्याल ये है दैट वी शुड अवॉइड वॉर्स, कि हमें जंगों से बचना चाहिए। टू सेव ह्यूमैनिटी, इंसानियत को बचाने के लिए। वॉर कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, जंग किसी मसले का हल नहीं है। वॉर्स ऑलवेज ब्रिंग डिस्ट्रक्शन फॉर ह्यूमैनिटी, जंग हमेशा इंसानियत के लिए तबाही लाती है। देयर फॉर एनी थिंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शुड बी एलिमिनेटेड, इसीलिए वो तमाम चीज़ें जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो उसको ख़त्म करनी चाहिए। एलिमिनेशन के मानी है ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले प्रोग्रेस। प्ले प्रोग्रेस की क्लाइमेक्स क्या है? तो इसका आंसर है क्लाइमेक्स मींस, क्लाइमेक्स का मतलब है द टर्निंग पॉइंट इन द प्ले। प्ले के अंदर जो मोड़ होती है उसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स। द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले प्रोग्रेस कम्स व्हेन मिसेस मिल्डन फील्स। इस प्ले प्रोग्रेस के अंदर क्लाइमेक्स उस वक्त आता है जब मिसेस मिल्डन ये महसूस करती है दैट हर ब्रदर हैज़ द इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, कि उसका भाई दुनिया को तबाह करने का इरादा रखता है। एंड शी टेल्स हिम, और वो उनको बताती है, टू अबेंडन हिज प्लान्स, कि अपने इस मंसूबों को ख़त्म कर दो, छोड़ दो। अबेंडन के मानी है छोड़ देना। बिकॉज इट विल ब्रिंग मास डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ये वसी पैमाने पर तबाही लाएगी। शी आल्सो एक्सचेंजेस सम हार्श वर्ड्स विद हिम, वो उनके साथ कुछ सख्त अल्फाज का तबादला भी करती है। तो ये वो जगह है जिसको हम क्लाइमेक्स कह सकते हैं। यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो पीक तक पहुंच गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले क्या होता है? इलिस्ट्रेट इट विद एग्जाम्पल, मिसालों से वजाहत करें। तो इसका आंसर है a one act play is a play that has only one act। वन एक्ट प्ले वो प्ले होती है जिसमें एक ही एक्ट होता है। इट में हैव वन और मोर सीन्स, इसमें एक या ज्यादा सीन्स हो सकते हैं। इट हैज वन एक्शन, इसमें एक एक्शन होता है। प्लेस एंड टाइम, और एक ही जगह पर सारा कुछ वाकया होता है। एंड और एक ही वक्त में सब कुछ होता है। इट हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ लॉन्ग ड्रामा, इसमें एक लंबे ड्रामे के तमाम खदोहाल होती है। सच एज जैसा कि बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। द प्ले प्रोग्रेस इज अ वन एक्ट प्ले, ये एक वन एक्ट प्ले है बिकॉज इट हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन एक्ट प्ले, क्योंकि इसके अंदर तमाम खसूसियात वन एक्ट प्ले की पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इट कंसिस्ट ऑफ वन एक्शन ऑफ मेकिंग अ बम। मिसाल के तौर पर इसके अंदर एक ही एक्शन है और वो एक्शन है बम बनाना।
اٹ ہیز 3 کریکٹرز، اس کے اندر 3 کریکٹرز ہے ظاہری طور پر، اگرچہ اس کے اندر ایک دو کریکٹر اور بھی ہے. مسز ملڈن ہے، پروفیسر کوری ہے، اینڈ ہنا جو اس کے نوکرانی ہے. اس کے علاوہ ایڈی جو ہے وہ بھی اس کے اندر ایک کریکٹر ہے. اٹ ہیز ون پلیس اور سٹنگ، اس کی سٹنگ جو ہے وہ بھی ایک ہی جگہ پر ہے، دیٹ از دا لیبارٹری روم آف پروفیسر کورے. پروفیسر کوری کی لیبارٹری جو ہے یہ اس کی سٹنگ ہے. کویشچن نمبر 5 ہے وٹ از پلاٹ؟ پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ رائٹ ڈاؤن دا پلاٹ آف دا پلے پروگرس. اس پلے پروگرس کی پلاٹ لکھ لیں. تو اس کا آنسر ہے پلاٹ مینز، پلاٹ کا مطلب ہے دا لاجیکل ارینجمنٹ آف ایونٹس، ایک منطقی طریقے سے واقعات کو ارینج کرنا، ڈیزائن ٹو اراؤز سسپینس، تاکہ سسپینس کو اراؤز کیا جا سکے. اٹ ہیز ایکسپوزیشن، رائزنگ ایکشن، کلائمیکس، فالنگ ایکشن اینڈ ڈینوما. یہ لفظ جو ہے DENOUEMENT، تو یہ اس کو ہم ڈینوما کہتے ہیں. یہ پلاٹ کے اندر 5 چیزیں ہوتی ہے، ایکسپوزیشن ہے، رائزنگ ایکشن ہے، کلائمیکس ہے، فالنگ ایکشن ہے اور ڈینوما ہے. ایکسپوزیشن میں سارے کریکٹرز جتنے ہوتے ہیں وہ ایکسپوز کیے جاتے ہیں، پھر مسئلے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. رائزنگ ایکشن اس کو کہتے ہیں جب یہ تمام کمپلیکیشن جو ہے وہ پیک تک پہنچتے ہیں، اس کو کلائمیکس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کمپلیکیشنز حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ہم فالنگ ایکشن کہتے ہیں. اینڈ ڈینوما جو ہے وہ اس حالت کو کہتے ہیں جب سارے کمپلیکیشنز ختم ہو جاتے ہیں. دا پلاٹ آف دا پلے ہیز دا لاجیکل ارینجمنٹ آف ایونٹس. It also follows the 5 elements. The story starts with Professor Corey, who is busy in his laboratory to make bomb. The action rises when Mrs. Mulden discusses against the invention of bomb, and this way the action reaches to its climax. At the end, she kills her brother, and this way all the complications are resolved. Question number 6 is write the character sketch of Mrs. Milden. Mrs. Milden کے کریکٹر کا ایک خاکہ سا پیش کرے. تو اس میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ مختصر سوالات کے لیے ہے، اس پر ایک لمبا سا سوال بھی آئے گا. تو یہ وہ لمبا سوال نہیں ہے، یہ مختصر سوال ہے. تو اس کا آنسر ہے مسز ملڈن واز اے ویڈو آف 43 ایئرس. وہ 43 سال کی بیوہ ہے، بیوہ تھی. شی ہیڈ لاسٹ ہز سن ان فرسٹ ورلڈ وار. اس نے اپنے بیٹے کو پہلی جنگ عظیم میں کھو دیا تھا. شی واز اے ویری پیشنٹ اینڈ ٹالرنٹ وومن. وہ ایک بہت صابر اور ٹالرنٹ یعنی برداشت کرنے والی عورت تھی. شی واز ڈریسڈ ان بلیک بیکاز شی واز اے ویڈو اینڈ اٹ واز ہر سنز ڈیتھ اینیورسری. یعنی وہ اپنے بیٹے کی جو موت کا 1 سال پورا ہو گیا ہے وہ منا رہی ہے، اس لیے اس نے کالے کپڑے پہنے تھے. شی ہیٹڈ وارس. وہ جنگوں سے نفرت کرتی تھی. بیکاز شی لوڈ ہیومینٹی. کیونکہ وہ انسانیت سے محبت رکھتی تھی. ان دا اینڈ آف دا پلے شی کل ہر بردر پروفیسر کوری بیکاز ہی واز میکنگ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. Question number 7 is draw the character sketch of Professor Corey as despiser, hater of humanity. سوال کا مطلب یہ ہے کہ پروفیسر کوری کے کریکٹر کے بارے میں بتائیں کہ وہ انسانیت سے نفرت کرنے والا تھا. تو اس کا آنسر ہے پروفیسر کورے the main character of the play was a self-centered, cruel and wicked person. self-centered کے معنی ہے یعنی صرف اپنے بارے میں سوچنے والا، اور ظالم and wicked person اور ایک بزدل آدمی تھا. he was hungry for fame and wealth. وہ شہرت اور دولت کا بھوکا تھا. he wanted to become famous by inventing a destructive bomb. وہ ایک تباہ کن بم بنانے یا ایجاد کرنے سے مشہور ہو جانا چاہتا تھا. he hated humanity. وہ انسانیت سے نفرت کرتا تھا. he was having no mercy for human beings. اس کے دل میں انسانوں کے لیے کوئی رحم نہ تھا. his intentions and words show him. ان کے ارادے اور ان کے الفاظ ان کو دکھاتے ہیں to be the hater of humanity، کہ وہ انسانیت سے نفرت کرنے والا انسان تھا. Question number 8. What type of mother is Mrs. Mulden? Mrs. Mulden کس قسم کی ماں تھی؟ Illustrate through her character. اس کے کریکٹر سے
وضاحت کرے that themes of literature are universal, کہ لٹریچر کے جو تھیمز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ عالمگیر قسم کے ہوتے ہیں اینڈ ایگزسٹ اکراس آل کلچرز اینڈ سوسائٹیز، اور ہر قسم کے کلچر اور معاشروں میں وہ اس قسم کے تھیمز ہوتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے Mrs. Meldon is a very dignified and loving mother. She loves her son Edie dearly. وہ اپنے بیٹے سے نہایت محبت رکھتی تھی. She feels proud when Edie became an army officer. His death was most shocking news for her. ان کی موت اس کے لیے ایک صدمے والی خبر تھی. Her love for his son and her passion and loyalty show that she is a good mother. ان کی محبت اپنے بیٹے کے لیے اور ان کا جو جذبہ تھا، لائلٹی جو تھی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی عورت، ایک اچھی ماں تھی. اینڈ ہر کریکٹر، اور ان کا کریکٹر جو ہے السٹریٹ یہ وضاحت دیتا ہے the universality of a mother which is present across all cultures and societies، کہ اس قسم کی مائیں جو ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں ہر قسم کے کلچر اور سوسائٹیز میں پائی جاتی ہے. کویشچن نمبر 9 ہے was Mrs. Meldon justified in killing her brother? Give your considered view. کیا مسز میلڈن جب اپنے بھائی کو قتل کر دیتی ہے تو کیا اس کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اپنا خیال پیش کریں. تو اس کا آنسر ہے یس، مسز میلڈن واز جسٹیفائڈ ان کلنگ ہر بردر. ہاں، مسز میلڈن اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اس کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں بیکاز شی وانٹیڈ ٹو سیو دا ہول ہیومینٹی فرام دا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، کیونکہ وہ پوری انسانیت کو اس خطرناک ہتھیار سے بچانا چاہتی تھی. ان مائی ویو، میرے خیال میں، شی کمیٹڈ اے کرائم، اس نے ایک جرم کیا تھا بائی کلنگ ہر بردر، اپنے بھائی کو قتل کر کے. بٹ آن دا ادر ہینڈ، لیکن دوسرے طرف پر ہم دیکھ سکتے ہیں ہر ایکشن کین بی جسٹیفائڈ فار دا سیک آف ہیومینٹی، کہ انسانیت کی خاطر اس کے اس ایکشن کو ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں. کویشچن نمبر 10 ہے what was the cause of quarrel between Mrs. Meldon and Professor Corey? مسز میلڈن اور پروفیسر کوری کے درمیان جھگڑا کیا تھا. تو اس کا آنسر ہے the cause of quarrel between Mrs. Meldon and Professor Corey was the invention of a dangerous bomb. Mrs. Meldon wanted Professor Corey to destroy his invention to save humanity. وہ چاہتی تھی مسز میلڈن پروفیسر کوری کو کہ وہ ختم کر دے اپنے اس ایجاد کو تاکہ انسانیت کو بچایا جا سکے. بٹ پروفیسر کوری had nothing to do with humanity. اس کا انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. He wanted to become famous. وہ مشہور ہونا چاہتا تھا and wealthy، اور امیر ہونا چاہتا تھا. She wanted to save humanity but he wanted to destroy a country in a few minutes. سوال نمبر 11 ہے contrast the character of Mrs. Meldon and Professor Corey highlighting the dominant traits of their personalities. یعنی ان کے جو شخصیت کے ڈومیننٹ یا غالب ٹریڈ سے خصوصیات ہے، وہ اس کے ذریعے سے مسز میلڈن اور پروفیسر کوری کے کریکٹر کے درمیان کون کون سے امتیازات تھے، کون کون سے فرق، کون کون سی چیزیں تھی جو ان کے کریکٹرز کو الگ پیش کرتی ہے. تو اس کا آنسر ہے مسز میلڈن واز اے سنسیئر، پیس لونگ، بریو اینڈ کائنڈ ہارٹڈ وومن. She loved humanity. She wanted peace in the world. She had lost her son in war, so she hated war. She was a patriotic woman. وہ ایک محب وطن عورت تھی. On the contrary، اس کے مخالف پروفیسر کوری was an insincere, war-loving, wicked and hard-hearted man. He had no love for humanity. He wanted destruction. He was unpatriotic because he wanted to sell his formula to any government. تو یہ ان کے کریکٹرز میں فرق تھا. کویشچن نمبر 12 ہے what is the conflict in the play progress؟ اس پلے پروگرس کے اندر کیا جھگڑا ہے؟ how is it resolved، اور اس کو کس طرح حل کیا گیا؟ تو اس کا آنسر ہے the conflict in the play progress is about war and peace. یہ جھگڑا امن اور جنگ کے درمیان
جھگڑا ہے یا اس کے متعلق ہے. یہ جھگڑا امن اور جنگ کے متعلق ہے. Mrs. Milton loves peace and wants to save humanity from weapon of mass destruction, while on the other hand, her brother Professor Corey wants to make a dangerous bomb and to promote war and destruction. یعنی اس کی بہن جو ہے وہ امن چاہتی ہے اور پروفیسر کورے وہ ایک خطرناک بم بنا کر تباہی پھیلانا چاہتا ہے. The conflict is resolved. یہ جھگڑا ختم ہوتا ہے when Mrs. Milton kills her brother. جب Mrs. Milton اپنے بھائی کو قتل کر دیتی ہے. Question number 13 ہے suggest another ending for the play progress. اس پلے پروگرس کا اختتام دوسرے طریقے سے جو ہے اس کی تجویز پیش کریں. تو اس کا آنسر ہے the play progress could end in other way too. یہ پلے پروگرس ایک دوسرے طریقے سے بھی ختم کیا جا سکتا تھا. Instead of killing her brother, اپنے بھائی کو قتل کرنے کی بجائے she could lock him in his laboratory. وہ اس کو لیبارٹری کے اندر لاک بھی کر سکتی تھی. she could also arrest him through local police. وہ پولیس کے ذریعے سے ان کو اریسٹ بھی کروا سکتی تھی. through this way, اس طریقے سے the story could have been ended. یہ کہانی ختم ہو جاتی with an agreeable manner. ایک اچھے طریقے سے. یعنی ابھی بھی یہ کہانی کافی اچھی ہے لیکن اس میں جو قتل وہ کر لیتی ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے ہم اس کو ایگریبل نہیں کہہ سکتے. اچھا کویسچن نمبر 14 ہے ٹرو پروگرس مینز. سچی پروگرس یا ترقی کا مطلب ہے the destroying of the means of destruction, کہ ہم تباہی کے ذرائع کو تباہ کریں. elaborate this statement. اس بیان کی وضاحت کرے in the light of the play progress. اس play progress کی روشنی میں. تو اس کا آنسر ہے it is true. یہ بالکل ٹھیک ہے that progress means کہ ترقی کا مطلب ہے the destroying of the means of destruction, کہ ہم تباہی کے ذرائع کو تباہ کر دے. in the play progress, Professor Corey is the means of destruction. اس کہانی کے اندر پروفیسر کوری تباہی کا ذریعہ ہے. مسز ملٹن implores him to destroy his invention. مسز ملٹن التجا کرتی ہے کہ وہ اپنے اس ایجاد کو ختم کر دے, تباہ کر دے, for sake of humanity, انسانیت کی خاطر. but all in vain, لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. she finally thinks, وہ آخرکار سوچتی ہے, it necessary, کہ یہ ضروری ہے, to destroy the means of destruction, کہ اس تباہی کے ذریعے کو ہی ختم کر دیا جائے. and kills him, اور ان کو مار دیتی ہے. Question number 15 is how was Edie killed? Edie کو کس طرح مارا گیا؟ Mrs. Milton's only son Edie was killed in the First World War. Mrs. Milton کا اکلوتا بیٹا ایڈی کو پہلی جنگ عظیم میں مارا گیا. He was sitting with other soldiers. وہ دوسرے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. In their trench, اپنے مورچوں میں. When a piece of shell came, جب بم کا ایک ٹکڑا آیا. And blew off all the soldiers, اور تمام soldiers کو اڑا کے لے گیا. Edie's death was not like the death of normal people. ایڈی کا موت ایک عام انسان کی موت کی طرح نہیں تھی. which has a formal ceremony of funeral, جس کا جنازے کے رسومات ہو جاتے. because there was nothing left to bury, کیونکہ دفنانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا. Question number 16 is describe the physical and mental condition of Mrs. Milton after the death of Edie. ایڈی کے موت کے بعد مسز ملٹن کے جسمانی اور ذہنی حالات کو بیان کرے. تو اس کا آنسر ہے مسز ملٹن was suffering from great physical and mental agony. مسز ملٹن جسمانی اور ذہنی تناؤ کا شکار تھی, ایک اذیت سے گزر رہی تھی. ایگونی کے معنی ہے اذیت. after the death of Edie, he was his only son. وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا. her husband also died. اس کا شوہر بھی مر گیا. out of heart failure, دل کے دورے سے. after the death of his son, اپنے بیٹے کے موت کے بعد. she was very depressed and dejected. وہ بہت غمزدہ تھی. physically and mentally she was so depressed. جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر وہ اتنی زیادہ
غمزدہ تھی. دیٹ لائف ہیڈ بیکم اے برڈن فار ہر, کہ لائف ان کے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی. کویسچن نمبر 17 از وائی ڈز مسز ملڈن ہیٹ وار. مسز ملڈن جنگ سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے مسز ملڈن ہیٹس وار. مسز ملڈن جنگ سے نفرت کرتی ہے بیکاز کیونکہ ہر سن واز کلڈ ان دا وار, کہ اس کے بیٹے کو جنگ میں مارا گیا تھا. ہر ہسبینڈ آلسو ڈائیڈ آف ہارٹ فیلئر ڈیو ٹو دا شاک آف ہز سنس ڈیتھ. اپنے بیٹے کی موت کی وجہ سے ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا. شی واز آف دا اوپینین, ان کا خیال تھا, دیٹ وار از این آرگنائزڈ بچری آف ینگ پیپل, کہ یہ جنگ ایسی ہے جیسے کہ ایک متفقہ طریقے سے نوجوان نسل کو ختم کرنا. وار ہیز سنیچڈ, یہ جنگ نے چھین لیا تھا, اے ینگ سن فرام ہر, ان سے ان کا نوجوان بیٹا, اینڈ میڈ ہر اے ویڈو, اور ان کو بیوہ بنایا تھا. دیٹ از وائی, اسی وجہ سے, شی ہیڈس وارز, وہ جنگ سے نفرت کرتی تھی. کویسچن نمبر 18 از وٹ از مسز ملڈنز ویو اباؤٹ وار. مسز ملڈن کی ویو کیا تھی وار کے بارے میں, جنگ کے بارے میں کا کیا خیال تھا؟ مسز ملڈنز ویو اباؤٹ وار از دیٹ وار از این آرگنائز بچری آف ینگ پیپل, کہ یہ نوجوان لوگوں کا ایک قتل عام ہے. شی کنسیڈرز وار, وہ جنگ کو سمجھتی ہے, ٹو بی دا موسٹ ٹیریبل تھنگ, کہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. شی وانٹس بین آن وارز, وہ جنگوں پر بین چاہتی ہے. شی واز ٹوٹلی اگینسٹ وار, وہ جنگ کے بالکل خلاف تھی. اینڈ واز اے ویل وشر آف ہیومن بینگس, اور بنی نوع انسان کے لیے اچھے خواہشات رکھتی تھی. کویسچن نمبر 19 is what is پروفیسر کورے views about war. پروفیسر کوری کا جنگ کے بارے میں کیا خیال تھا؟ پروفیسر کورے is lover of wars. پروفیسر کورے جنگ کا دیوانہ تھا. ہی واز آف دا ویو, اس کا خیال تھا, دیٹ وار شوڈ بی لمیٹڈ, کہ جنگ کو مختصر ہونا چاہیے, اینڈ ڈسٹرکٹیو, اور تباہ کن ہونا چاہیے. ہی سیز, وہ کہتا ہے, دیٹ وارز ول نیور اینڈ, کہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی. سو دا اونلی سولوشن از ٹو میک وار سو ہارریبل, لہٰذا واحد حل یہ ہے کہ ان جنگوں کو اتنا زیادہ خطرناک بنایا جائے, دیٹ نو نیشن ول انگیج ان ون, کہ کوئی بھی قوم کسی ایک جنگ میں انگیج نہیں ہوگی, انلیس ایبسلیوٹلی ڈریون ٹو اٹ, جب تک کہ اس کو مکمل اس کے اندر دھکیل نہ دیا جائے, یعنی تمام ممالک جو ہے اس کے لپیٹ میں آئیں گے. اور آخری سوال ہے کویسچن نمبر 20, برنگ آؤٹ دا آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ بٹوین مسز ملڈن اینڈ پروفیسر کورے. مسز ملڈن اور پروفیسر کورے کے نظریاتی جھگڑے کو بیان کرے. تو اس کا آنسر ہے دا آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ, نظریاتی جھگڑا بٹوین مسز ملڈن اینڈ پروفیسر کورے از دیٹ, مسز ملڈن اور پروفیسر کورے کے درمیان یہ ہے دیٹ مسز ملڈن تھنکس وار ان آرگنائز بچری آف یوتھ, کہ وہ جنگ کو ایک منظم طریقے سے نوجوانوں کو قتل کرنے کے برابر سمجھتی ہے. شی کنسیڈرز دا پرسن دا اسٹوپیڈسٹ مین آن دا ارتھ, وہ ایسے شخص کو ایک بے وقوف ترین انسان سمجھتا ہے اس پوری دنیا میں, ہو لائکس وار, جو کہ جنگوں کو پسند کرتا ہے. آن دا ادر ہینڈ, جبکہ دوسرے طرف پر پروفیسر کورے کنسیڈرز, پروفیسر کورے یہ سمجھتا ہے وار ایز سورس آف انکم, کہ یہ انکم کا یا اینڈ فیم اور شہرت کا ایک ذریعہ ہے. ہی وشز, وہ یہ خواہش رکھتا ہے, ٹو میک وار ہارریبل, کہ وہ جنگ کو اور بھی زیادہ خطرناک بنائے, اینڈ ایکسپیڈیشس, اور بھی زیادہ مہمجو یا اور بھی زیادہ اس کو تیز کر دیا جائے. تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر کسی لفظ کا آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, اس کے معنی کو میں آپ کو سمجھا دوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ حافظ.